जूस का कोई मैंने बस किया था, तो सर से ही, क्योंकि मैं आपका टाइम नहीं लूँगा सर, और आपके दरमियान कोई इंटरेक्शन हो, क्योंकि आपने फ्यूचर में इस जगह पे आना है, तो आप इनसे कुछ पूछ भी सकते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस से PMS के थ्रू इस जगह पे पहुँचे, एक बहुत खूबसूरत जर्नी है। आप भी एक इंस्पायरेशन यहाँ लाने का मकसद ये है कि सर से देखें हमारे ही बच्चे, हम ही यहाँ पले बड़े, और आपके सामने आपका गिलगित का एक बेटा अब एक डिप्टी कमिश्नर बनता है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप भी इस जज्बे के साथ मतलब पढ़े और इस जगह पे आ जाए। यहाँ लाने का मकसद ये है। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उनसे कोई बात। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम स्टूडेंट्स को DC ऑफिस शिगर में वेलकम। असातिज़ा कराम है, इसी तरह वी वेलकम यू ऑन आवर ऑफिस। दिस इज़ DC ऑफिस विच इज़ द मेन प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो माइक को हाथ में ही लेना है। यस सर, सर उस तरफ कोई जाओ ना, लड़का भेजो उधर हाथ पे पकड़ने के। वो सिस्टम जो है किसी भी मुल्क का कंट्री का वो चलाते हैं डिफरेंट। आप अगर सोशल साइंस बाकी खैर उस पाकिस्तान स्टडीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी कि आपके जो है एग्जेक्टिव होता है, फिर आपकी जुडिशरी होती है, आपके जो लेजिस्लेचर होता है, ये तीन जो है उसके जहाँ पे जुडिशरी की है वो फिर वो लॉ उसके लॉज उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस जस्टिस और उस पर करते हैं। फिर आपके जो लेजिस्लेचर है वो लॉज पार्लियामेंट और उस पर। इसी तरह फिर आपकी जो एग्जेक्टिव ब्रांच है जो होगी और इस सिस्टम को जो मशीनरी है जो पूरी स्टेट की गवर्नमेंट की, वो फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी और डिफरेंट इसके साथ डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान इस सब कंटिनेंट की एक जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे UK का उस टाइम पे बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे जो था सर्विसेज थी उसमें पहले जो ऑफिसर्स थे आप लोगों ने सुना होगा कि पॉलिटिकल एजेंट होता था। उससे पहले जो ब्यूरोक्रेसी थी वो UK से ऑफिसर्स आते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे। फिर उसके बाद इन्होंने एक इंडियन सिविल सर्विस बनाई, उसमें फिर कोई प्रोविंशियल थे एग्ज़ाम UK। तो मुख्तसर फिर पाकिस्तान जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो हमारे डिफरेंट ग्रुप होते थे इंजीनियरिंग का। उसी तरह तो 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो ब्यूरोक्रेसी है उसको क्या किया, जो तकरीबन इंजीनियरिंग का अलग ग्रुप होता था, डॉक्टर्स का इसी तरह ना, ये क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 जो एम्प्लॉयमेंट होती थी, इसी तरह क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 4 के नाज़िम, इसी तरह इन सब ने क्या किया, इन सब को इकट्ठा करके 12 ग्रुप बनाए CSS की। मैं आप फेडरल से ज़रा आप बताता हूँ, शायद आप लोगों को इंटरेस्ट हो इस उसमें ना। तो 12 ग्रुप बनाए, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो DMG उस टाइम पे कहलाता था, फिर इसी तरह पुलिस सर्विस है, फिर कस्टम्स की, उसके बाद इंग्लैंड रेवेन्यू कस्टम, फिर ये जो FBR है, इसी तरह मिलिट्री लैंड एंड कंट्रोलमेंट, पोस्टल ग्रुप, फिर IRS ग्रुप। इसी तरह CSS में इस वक्त जो है वो 12 ग्रुप है। 12 ग्रुप में फिर जो हमारा जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो फिर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन और उसको देंगे, जिसमें AC बनना, DC और इसी तरह कमिश्नर ये वाले। फिर इसमें पुलिस एक ग्रुप है जो कि क्राइम और लाइफ की, प्रॉपर्टी की, इनकी प्रोटेक्शन से वो है। तो अब वहाँ पे ये है, ये जो फेडरल सिविल सर्विसेज की है जो CSS करके डिफरेंट ग्रुप में एज पर जो मेरिट जो है वहाँ पे आप लोगों की एलोकेशन होती है। हमारे एक जो गिलगित में फिर यहाँ पे डिफरेंट कैडर सर्विसेज हम कहते हैं। हमारा चूँकि कोई प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो कहाँ पे होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस। उसी तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एग्ज़ाम देते हैं। आरिफ अब तरह से देना शुरू करें, ठीक है। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वही कंपलसरी आपके कुछ पेपर्स होते हैं, आपके ऑप्शनल एग्ज़ाम होते हैं, पेपर्स होते हैं जो आप खुद वोट करते हैं। हमारे यहाँ पे अगर उसकी बात करें रिटर्न है उसकी, तो हमारे दो जो कैडर सर्विसेज हैं, एक है OMS है, ऑफिस मैनेजमेंट सर्विस, उसके बाद दूसरा है DMS कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सर्विस, जो जिससे मेरा काम। तो यहाँ पे ये दो हैं कैडर सर्विसेज, ये मिलकर GB की प्रोविंशियल सिविल ब्यूरोक्रेसी बनाती है।
تو پھر ہمارے جو لائن ہے اے سی ڈی سی اسی طرح کمشنر بن گئے سیکٹری بنتے ہیں پھر ڈی جیز اور ڈفرینٹ ڈائریکٹرز اور اسی طرح کی پوزیشنز پہ پھر جو ہمارے او ایم ایس کے جو آفیسرز ہیں جو دوست ہیں وہ پھر سیکشن آفیسر ڈپٹی سیکٹری ہو کے پھر آگے سیکٹری بنتے ہیں وہ بھی پھر کسی جو آٹونومس باڈیز ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جا کے ڈفرینٹ پوزیشنز پہ وہ پھر اپنی سروس خدمت سر جاتے ہیں تو یہ اوور آل اگر فیڈرل اور پروونشل کی بات کریں تو اس طرح کی سروسز ہیں تو فرق جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جہاں تک اگر میں اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایز اے ڈی سی اگر میں آج بات کروں چونکہ میں فیلڈ پہ جو ہے وہ سروس دیتا ہے جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہوتا ہے جو لا اینڈ آرڈر اور یہاں پہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہوتی ہیں جتنے بھی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں چاہے ایجوکیشن ہو کوئی این جی او آتا ہو آئی این جی او آتا ہو کوئی سوشل ویلفیئر کا ہو پبلک جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے اگر کہیں پہ اس کو گریونس سے ویسے اگر ہمارا جو بنیادی کام جو ہے وہ لینڈ سے ریلیٹڈ ہے جو محکمہ مال زمینوں کی اس کی پیمائش میئرمنٹ لوگوں کے جو حقوق رائٹ اس میں آتے ہیں وہ اس کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں لیکن ڈی سی جو ہے وہ ایز پر رول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک ڈسٹرکٹ میں پرنسپل ریپرزینٹیٹیو آف دا گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ ہوتا ہے تو یہ ایک ہے اوور آل جو اسٹرکچر ہے ہمارے جی بی کا اس کا نا تو یہ اوور آل یہ سسٹم ہے تو آپ ایز اے سی ایز اے ڈی سی ایز ایون سیکشن آفیسر ڈپٹی سیکٹری آپ جو ہے وہ پالیسی ان پٹ پہ آپ ڈفرینٹ میٹنگس پہ بیٹھتے ہیں تو آپ جو این جی اوز آتے ہیں پالیسی میکنگ پہ آپ اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں دوسرا آپ اگر جب فیلڈ کی کسی پوسٹ پہ جاتے ہیں اے سی یا ڈی سی کی تو اس میں پھر آپ جیسے دیکھتے ہیں کہیں پہ لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کہیں پھر کچھ اور مطلب آپ کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ جو ہے آپ وہاں پہ جا کے پبلک کو بٹھا کے ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو انگیج کر کے آپ اپنے ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکتے ہیں تو جو بیوروکریسی ہے یا جو ہماری آفیسز ہیں آپ بہت جو ہے وہ سوشل سیکٹر ہو آپ کا ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ ہو آپ پالیسی میکنگ پہ ہو ہم جو ہے وہ یہاں پہ پالیسی جو فیڈ بیک ہے وہ دیتے ہیں جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ہائی اپ ہمارے سینئرس کے ساتھ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن میں یہ ایشوز ہیں چونکہ ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں ہم نے اسکول کا وزٹ کرنا ہوتا ہے کالجز میں جا کے دیکھنا ہوتا ہے اس میں کیا فیسلٹیز ہے کیا نہیں ایک تو ہم پالیسی جو بنتی ہے جو لا بنتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن گراؤنڈ میں کروانا دوسرا پھر جو ہے وہ ہم پالیسی جو ہے فیڈ بیک جو ہے وہ ڈفرینٹ فورمز پہ میٹنگز پہ دیتے ہیں پھر جو فارنرز ہیں اسی طرح جو ایون ٹورسٹ کے ہیں یا کوئی این جی او جو ہے وہ آئی این جی او جو ہے وہ اپنے سروسز دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے فیسلیٹیٹ جو ہے ہم اسٹیک ہولڈرس کو ڈفرینٹ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بٹھا کے ہم کیا کرتے ہیں ان کے لیے راستہ مہیا کرتے ہیں کیا ان کی رجسٹریشن ہوگی کس طرح کے وہ کرتے ہیں تو یہ ایک اوور آل جو ہے مختصر ہے جو ہمارا سسٹم چلتا ہے یہ جو بعض دفعہ جب ہم اسٹوڈنٹ اس میں لائف میں ہوتے ہیں تو ہمارے لیے نہیں پتا ہوتا کہ اے سی جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہوتا ڈی سی کے لیے ایکسیس نہیں ہوتا تو وہ اے سی ڈی سی جو ہے ایک بڑی بلا چیز لگتی ہے تو جس طرح سرفخر نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ میں نے خود اس سے ہائی اسکول سے پڑھا گورنمنٹ آئی تو میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں میرے والد جو ہے وہ ٹیچر ہیں الحمد للہ باقی میرے جو کزن ہیں یہ جانتے ہیں بائی فورسز میں ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں میں بھی ایک دیہات گاؤں سے اٹھ کے آپ کے سامنے آپ کے ڈسٹرکٹ شگر ہے اس میں ایز اے ڈی سی جو ہے سرو کر رہا ہوں تو آپ کے لیے بھی ہے مطلب یہ کوئی اے سی ڈی سی بننا یا کوئی سیکشن افسر ڈپٹی سیکٹری بننا یا کوئی سیکٹری بننا یا کمشنر بننا اگر اس میں یہ کہوں تو کوئی مطلب پہلے سے مطلب نازل ہوا نہیں ہوتا یا پیدا ہو کے اے سی نہیں بنا وہی آپ کی طرح ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ فل اس کے ساتھ ایک انٹرسٹ لے کے پڑھا ہوتا ہے تو اب جو آپ اسٹوڈنٹ اسٹیج پہ ہیں
جب یونیورسٹی لائف میں ہوتے ہیں تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم سب سمجھتے ہیں ہم 17 گریڈ افسر ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جی بی میں خصوصاً جو اسٹوڈنٹ ہیں سب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نکلیں گے تو ہی فوراً 17 گریڈ جو ہے وہ باہر تیار ہے تو ہم فوراً لگ جائیں گے. تو لائف جو ہے وہ اسٹرگل ہے ہر اسٹیج پہ، فرام بگننگ ٹو ٹل اینڈ جو ہے آپ کی بالکل ہر اسٹیج پہ. تو اب یہ جو آپ کا ٹائمنگ ہے، اگر آپ کا سول سروس کی طرف ہے، اگر آپ ایجوکیشن اس پہ ٹیچنگ والی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں یا کسی بزنس کی طرف جاتے ہیں یا آئی ٹی کی طرف جاتے ہیں، تو کسی ایک آپ اس کو ویٹیج نہیں کر سکتے. یہ اب ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹ کی، ایک انڈیویجول کی اپنی لائک اس کے لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں کہ یار میں نے یہ فیلڈ کرنا ہے، میرا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہے کہ میں یہ ایڈمنسٹریشن والی سائڈ پہ جاؤں، مجھے سی ایس ایس کرنا ہے، مجھے فلاں یہ کرنا ہے. اسی طرح جو ہے وہ مجھے کسی اس پہ چلے جانا. تو یہ جو ہے آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت کی جو ٹائمنگ ہے آپ کی، یہ بڑا میرے حساب سے کوئی سیکنڈ سیمسٹر کا ہوگا، کوئی فورتھ کا ہوگا، کوئی سکس کا ہوگا، کوئی ایٹ کا، فرسٹ اینڈ سیکنڈ. تو یہ تقریباً آپ کی 4 سال کی جو ہے وہ ابھی یونیورسٹی لائف ہے. تو اگر آپ کو سی ایس ایس پروونشل سول سروس کا یا باقی کسی کا ہے نا، ابھی سے میرے حساب سے ٹائمنگ بہت زیادہ آپ کو ٹائم کی ہوتا ہے. تو ابھی سے آپ جو ہے وہ میگزین پڑھنا شروع کریں، ڈان اخبار، ابھی تو موبائل اور اس سے ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اسی طرح اور جرنلز ہیں انٹرنیشنل جو ہے وہ فائنینشیل ٹائمز ہیں. اسی طرح ہر چیز جو ہے آپ ڈبیٹ سنیں، ٹھیک ہے. آج کل یہ ٹیک ٹاکس اور یہ ساری چیزیں سے نا بہت سے جو ہمارے ٹائم پہ جو مشکلات تھیں، میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ مشکلات ہیں. ابھی یہ جو سوشل میڈیا کی ہم نے ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھا، گورنمنٹ اسکولوں سے، جہاں پہ کوئی فیسلٹیز اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. ابھی آپ لوگ جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ دیکھیں آپ 24 گھنٹے کی جو ہے وہ تقسیم جو ہے آپ کے 24 آورس کا ڈے جو ہے وہ آپ کے جو سلیپنگ ٹائم ہے، آپ کے جو یونیورسٹی ٹائم ہے، آپ کے جو بقیہ جو ٹائمنگ ہے، مطلب لیئر ٹائم ہے، پھر اس کے بعد اسٹڈی ٹائم ہے ایک وقت، وہ ٹائم جو ہے وہ آپ اس کی یوٹیلائزیشن صحیح کریں. اس ٹائم کو آپ صحیح طرح یوٹیلائز کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ بجائے بعض لوگ اسٹوڈنٹ نا، میری جو چونکہ آپ زیادہ تر جو خواتین ہیں یہاں پہ، ابھی آپ اس میں لے کے آؤں ہمارے ساتھ جو ہم ٹوٹل 35 تھے آفیسرس جی بی، وہ ملا کے 42. ہمارے ساتھ 17 لڑکیاں جو تھیں وہ اسسٹنٹ کمشنر، یعنی کہ 50% آف دا آفیسرس جو تھی وہ وومن تھی. تو بیوروکریسی وہ تمام چیزیں ابھی تو وومن امپاورمنٹ اور اس میں نا کہ ہمارا بھی شیئر اور رائٹ ملنا چاہیے. تو وومن جو ہے وہ ہر فیلڈ میں. تو آپ لوگوں کو یہ ایک فائدہ ہے، باقی جو بوائز ہیں وہ ڈسرٹ نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہے کہ آپ اوپن پہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں. آپ کا جو انڈیویجول جو وومن کوٹا ہوتا ہے نا اس پہ. تو یہ چیزیں جو ابھی سے یونیورسٹی کے اوپر اس ٹائمنگ کو جو ہے وہ آپ اخبار پڑھیں لازمی. یہ جو ڈان اخبار پڑھیں، یہاں کے جو میں وہ نہیں کروں گا، ڈسکس نہیں کروں گا. جو ہمارے K2 اخبار ہے، باقی یہ اردو ہے، اردو تو آپ سب کو آتی ہے. اس کو جنرل اس کے لیے پڑھیں، جی بی کے مسائل کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن آئے گی. لیکن ہم جی بی کے لوگ جو کہ ہماری جو بیسک انگلش ہوتی ہے، ہماری جو رائٹنگ سکلز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے. تو فوکس کریں اپنے ویکنیس کے اوپر، فوکس کریں اس کو. مطلب آپ ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ آج سے شروع کریں. 2 مہینے کے بعد آپ دیکھیں آپ کے رائٹنگ اس میں ہوگا. برین اسٹارمنگ، بکس پڑھیں، بک ریڈنگ کریں، اچھی بکس پڑھیں. ڈان اخبار کو 3 مہینہ پڑھ کے 4تھے مہینے آپ اپنے آپ کو انالیسس کریں کہ آپ، میرا خیال ہے کہ اسٹیج 1 سے اسٹیج 7 پہ چلی جائے گی. آپ کو بہترین انگلش کے ورڈز، اس کے سینٹینسز، اسٹرکچر سارا سمجھ آئے. ہمارے لیے جتنے بھی پی ایم ایس کی کوئی تیاری کرتا ہے یا سی ایس ایس کی، سب جو ہے وہ ڈان اخبار مطلب ہماری ٹاپ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ہے وہ ہماری ڈان اخبار ہوتی ہے. اس کے بعد جو ورلڈ ٹائمز کی میگزین ہے، اور بھی بہت اچھی بکس ہیں. وائی نیشنز فیل، مطلب بڑی بکس ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان ہارڈ کنٹری، اس سے بہت سی ایسی ہے بکس ہیں، ٹھیک ہے. 21
لیسن فار 21st سینچری، اسی طرح بہت سی بکس جن کے میں ابھی آپ سر دست بتا رہا ہوں. بک ریڈنگ کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ، ہم یونیورسٹی لائف میں لمیٹڈ رہتے ہیں، آپ کا جو ہورائزن ہوگا، جو آپ کی سوچنے وہ ہے مطلب پروڈکٹ، آپ کو لکھنے میں اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے میں آسانی. تو ابھی سے یہ نہیں کہ آپ یونیورسٹی کے بعد اسٹرگل ہمیشہ دیکھو. یونیورسٹی کی میرے حساب سے میتھ کی ڈگری ہو یا آپ کی کمپیوٹر سائنس کی ڈگری، وہ جسٹ ایک ڈگری ہے. محنت جو ہے نا آپ کی یہ والے ٹائمنگ، اس کے بعد ڈگری لینے کے بعد پھر آپ نے ایک ایگزام میں بیٹھنا ہے، چاہے وہ 17 گریڈ کی پوسٹ ہو، چاہے 16 سکیل کی ہو یا 20 سکیل، پھر آپ نے ایگزام پہ بیٹھنا ہے. انٹل انلیس آپ کی بیسکس، آپ کی تحریر صحیح نہیں ہوگی ابھی سے، اس ٹائم پہ پھر آپ جو ہے وہ، جہاں آج سے اگر آپ تیاری شروع کریں گے 4 سالوں میں، آپ کی تقریباً 50% تیاری ہوئی ہوگی، تو آپ کو 51 سے شروع کرنا ہوگا. ڈگری لینے کے بعد جو ہے آپ دوبارہ بیٹھنا شروع کریں گے تو آپ کو زیرو سے، اسکریچ سے جو ہے وہ شروع کرنا ہوگا. تو میری آپ کو یہ نوٹ، یہ جو ہے لیسن آف دا ڈے جو ہے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. اپنی جو ٹائم کی جو یوٹیلائزیشن ہے، ہم جی بی کے لوگ شاید بک ریڈنگ میں بہت پیچھے ہیں، پلس ہم ٹائم کی اتنی یوٹیلائزیشن نہیں کر رہے، قدر نہیں ہے کیونکہ موبائل کی، اس کے بعد دیگر دوستوں کے ساتھ سارا کریں، کھیلیں کودیں سب کچھ کریں، لیکن اپنے اوپر یہ جو دن میں 1 گھنٹہ یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. کل کو آپ میری اس جگہ پہ آپ بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں پورے ایک ڈسٹرکٹ، ایک ڈپارٹمنٹ سے، اب میں کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی امپرومنٹ لاؤں گا تو اس ڈپارٹمنٹ کا فائدہ، وہاں پہ جو اس کے بینیفیشریز ہیں اس کا فائدہ، اس سے لے کے پھر پورے ڈپارٹمنٹ کا، پھر ڈسٹرکٹ شیگر کا، پھر بلتستان کا، پھر اس کے بعد جی پی کا، پھر جا کے ہمارا اسٹیٹ پاکستان کا. تو وہ جو وہاں سے جو پروڈکٹ نکلے گا، وہ وہاں سے جو ہماری اسٹوڈنٹس نکلیں گے، وہ آ کے پھر کل جو ہے وہ ڈفرینٹ اس پہ جو اپنے سروسز جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو ہر کسی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، یہ خدا داد صلاحیت ہے. کوئی مطلب قرآن میں بھی دین مسلم کوئی بھی چیز ناقص اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جو سارے ہیں ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ ہیں، یونیورسٹی اس پہ آئے ہیں. میرا یہ آپ کے لیے 2-3 چیزیں یہ کہ ٹائم ٹیبل بنا کے اپنے آپ کو اس پہ کریں. کیونکہ ٹائم ٹیبل اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا جو سسٹم ہے نا، آپ لوگوں نے بایولوجی اور یہ پڑھا ہوگا، یہ جو گلیکسیز ہیں، یہ جو ڈے لائٹ اور یہ جو سورج کا چڑھنا غروب ہونا، یہ بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے. یہ بھی اس اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ بھی نہ 1 سیکنڈ آگے ہوتے نہ پیچھے ہوتے، ٹھیک. ان کی بھی ایک اپنی ٹائمنگ سیٹ ہے. تو ڈسپلن لائف میں، اسٹوڈنٹ لائف ہو، جنرل آپ کی گھر کی لائف ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ پھر سیکنڈ اسٹیٹ میں جو ہے وہ آپ بک ریڈنگ جو ہے وہ کریں، والدین کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں یہاں پہ، اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میرے اساتذہ، میرے والدین، سب کا جو خیر خواہ دوست ہیں ان کا رول ہوتا ہے. تو آپ کی جو ایک، کیونکہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، وہ کٹ کے بھی نہیں رہ سکتے. یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ آج جا کے جوش میں بس سب کچھ جوش میں آ گئے تو بس 2-3 دن کے بعد آپ کا جوش جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا. بس دن میں آدھا گھنٹہ پڑھیں لیکن سارا سال پڑھیں، بجائے آج جا کے 6 گھنٹہ پڑھیں اور 3 دنوں کے بعد آپ کا وہ ریدم ٹوٹ جائے. تو روزانہ آپ بہتر ہے کہ گھنٹہ پڑھیں. تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو میں بہت زیادہ ہو گئی باتیں، میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں. آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ تھینک یو. سوال کس کا ہے؟ ہم نے مختصر کہ آپ کے جوس، یہ جوس لاؤگا تعریف سیکنڈ لانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس. آپ کوئی کوشچن آئی ٹی وغیرہ کرتے ہیں، ہم کتنے ٹائم ٹیسٹ دے سکتے ہیں سر سی ایس ایس میں؟ اس پہ ایج کی، اگر وہ ڈگری کی بات کریں تو گریجویشن، اس کے بعد ایج کی بات کریں تو 22 سال سے آپ جو ہے وہ 32 سال. نہیں سر، کتنے ٹائمس؟ اچھا، اٹیمپٹس جو ہے پہلے 3 دیتے تھے، ابھی شاید جو ہمارے ریاض جس میں ایک بلوچستان، ان کو شاید 1 اٹیمپٹ اور انہوں نے کیا ہے. باقی ہمارے جی سول سروس کے بھی 3 ہی اٹیمپٹس ہیں، غالباً 3 ہیں. ہماری جو فرسٹ اٹیمپٹ میں نکل گئی ہے تو وہ اس کو نہیں دے. میں 3 تو ہر کسی میں آپ کے لیے حاصل ہے. تو ابھی سے آپ لوگ جو ہے وہ
تو میری جو چھوٹی سسٹر ہے وہ صفا کا جانتے ہیں، وہ قاعدہ سے اس میں ہوتی ہے اسلامک انٹرنیشنل میں، ابھی حالانکہ اس کا 4th سیمسٹر چل رہا ہے. میں نے ابھی سے اس کو لگایا کہ ابھی سے آپ انگلش پڑھیں، ابھی سے تیاری کریں یہ چیز، کیونکہ وہ ڈگری کرنے کے بعد شروع کرے گی تو جو ہے اس کو 1 سال اور لگے گا. اب ان 2 سالوں میں وہ تیاری کرے گی تو آرام سے وتھ کانفیڈینس وہ ہے کسی اسٹس میں بیٹھ سکتی ہے. تو یہ ٹائمنگ چونکہ ہمیں جب یونیورسٹی میں تھے، میں نے 2008 میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، جا کے 2011 میں میں نے آفیسرز دیکھا. میری اسٹوری بڑی وہ ہے، تو اکثر میں اپنے کزنز اور فیملی میں یہی کہتا ہوں، آپ باقی کے ان کے اس میں وہ دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے تو اگر آپ گورنمنٹ اسکول کی بات کریں تو میں گورنمنٹ اسکول سے، آپ دیہات اور گاؤں کی بات کریں، ہم دیہات سے گاؤں سے کوئی وہ نہیں. اس کے بعد میں جب AC/DC بن سکتا ہوں تو باقی لوگ بھی بن سکتے ہیں. جو ہم نے مشکلات اٹھائیں باقی شاید ابھی آپ میں اسٹوڈنٹ کوئی نہیں اٹھائے. تو آپ کی جو ہے نا ابھی سے جو ڈیڈیکیشن ہو آپ کے کی کچھ بننا. تو میں 2011 کی میں ہم یونیورسٹی کے 3rd ایئر میں تھے، کچھ آفیسرز آ گئے ہمارے KP سے. اسٹوڈنٹ اس ٹائم پہ جب اکیڈمی میں ہوتے ہیں تو ساری چیزیں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ڈریسنگ اس طرح کرنا ہے، آپ نے بیٹھنا اس طرح، کھانا اس طرح، ساری ایٹیکیٹس آتے ہیں اکیڈمی میں نا. تو اس ٹائم پہ ہم جو اسٹوڈنٹ تھے تو وہ جو آفیسرس تھے تو ایک گلیمر ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو ایک چیزیں، تو ان کو دیکھ کے پھر پتہ چلا کہ انہوں نے CSS کی. آپ اندازہ کریں گے 2011 میں میں یونیورسٹی میں 3rd ایئر میں، تب پتہ چلا. اب آپ تو FSC کر کے یونیورسٹی کا 1st سیمسٹر، ٹھیک ہے. میں یہاں سے ادھر گیا کہ پوچھا یہ کون ہے، میرے ایک دوست ہے، اس نے کہا یار یہ CSS آفیسر ہیں، گریجویشن یہ CSS کرنا. پھر پوچھا CSS کس طرح کرتے ہیں. وہاں سے جو ہے اس کے بعد ڈگری پہ توجہ کم دیا، CSS پہ زیادہ دیا. لیکن آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا، ڈگری کرنی ہے تو باقاعدہ انصاف کرنا ہے، مطلب ہر سبجیکٹ کے اوپر آپ کو اس کی. تو یہ اس سے CSS PMS سے ریلیٹڈ کوئی اور کوشچن؟ السلام علیکم سر. تو سب سے پہلے ہمیں پورا اسٹوڈنٹ اور GB2 نیوز کی طرف سے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اور ایک سب میڈیا پرسن سے میں آپ سے کچھ کوشچن کرتا ہوں سر. تو سر آپ مجھے پہلے یہ بتائیے سر کہ سب پہلے ہمارے GB2 نیوز کی طرف سے آپ کو بہت مبارک ہوتی ہے کہ آپ ہمارے یہاں پاکستان میں رہیں. تو آپ مجھے یہ بتا دیں سر کہ آپ نے ابھی یہاں آ کر آپ نے کون سی ایسے چیزیں ابھی کرنے کا سوچا ہوا سر، اور کون سی ایسی چیزیں ابھی آپ کر رہے ہیں سر، شیئر ہو رہی ہے سر. تھینک یو. آپ کا سوال جو ہے وہ میڈیا پرسن بڑا ویلڈ ہے. تو جہاں تک ڈسٹرکٹ شیگر کی نظام میں اس کا ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ جو میں بات کروں تو جو میری پرائرٹیز ابھی تک، کیونکہ میں نے 30% آف دا ڈسٹرکٹ شیگر جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. آگے بہت سے ہمارے فارورڈ ایریاز ہیں ان کو میں نے وزٹ کرنا ہے. جو جہاں تک میں نے وزٹ کیا اس میں جو پرائرٹی ہے میری سب سے پہلے ایجوکیشن، کیونکہ ہمارے CS صاحب کا بھی ویژن ہے کہ جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر وہ فوکس کریں کہ میں اسکولوں میں جا کے دیکھ لوں کیا وہاں کی ریکوائرمنٹس ہیں، کیا مسنگ فیسلٹیز ہیں، کن مطلب اس پہ ہمارے گورنمنٹ کے جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ پیش ان کو سامنا ہے. دوسرا پھر ہیلتھ کے ایشوز ہیں ہمارے. تو جتنی میں نے ڈسپنسریاں وزٹ کی ہیں وہاں پہ مطلب ان کو ایشوز ہیں، میڈیسن کا ایشو ہے، پھر ڈاکٹرس کے ایشوز ہیں، LHVs نہیں ہیں. تو یہاں پہ پھر اس دن میں کہ وزیر پور گاؤں ہے وہاں گیا تو ایک خاتون تھی جو ہمارے گاؤں سے ہے، پچھلے 10 سالوں سے یہاں پہ وہ LHV کی خدمات سر انجام دے رہی. تو اٹ مینس کہ ہمارے یہاں پہ جو میٹرک سائنس میں کی بچیاں گھروں میں تو بہت زیادہ، لیکن وہ LHV اس پہ نہیں ہے، نرسنگ نہیں. آپ یہ اندازہ کریں کہ ادھر گلگت تنیور کی ایک لڑکی ادھر پچھلے 10 سالوں سے ہے، اور آپ کے گاؤں میں کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ نرس نہیں ہے. تو پھر ہمارے یہ جو صحت فاؤنڈیشن کا سنا ہوگا، ہمارے جو مولانا شیخ لڑکیاں ہیں ان کو مجھے آپ لسٹ بنا کے دے دیں وتھ فل سیکورٹی. ان کو وہاں ہم بٹھائیں گے، 6 مہینے کا کورس کریں گے. سال کا کوئی شوقین ہے تو وہ سال کا کورس کرے گی، وہ آ کے پھر اپنے گاؤں میں جو ہے وہ ہیلتھ جو بیسک جو ہیلتھ کی ہے وہ سروسز دے سکتے ہیں.
کیونکہ ایک سیکیور ماحول میں خاتون کے لیے اپنے اس کے ایشوز ہوتے ہیں، تو بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے اس گاؤں کی جو ایک دو لڑکیاں خواتین جو ہیں وہ کورس کر کے آ جائیں اور اپنی جو خدمات ہے اپنے گاؤں میں دے دیں. کل کو پوسٹ آ جائے گی تو ہر لحاظ سے بڑی ٹیلنٹ ہے، وہ مشہور بھی ہے یہ کہ تو اس میں اتنا پیاری اس میں نظم پڑا، پھر تلاوت، پھر یہ ان کے اندر بھی پوٹینشیل ہے. تو ہم ان کے لیے بھی بہت سی چیزیں مطلب میرے اس میں ہے کہ میں ان کے لیے بھی کچھ کروں. اسی طرح ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے، آپ لوگ گزر کے آئے، ہمارے روڈس کا ایشو ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہمارا BNR ڈپارٹمنٹ ہے ان کو انگیج کر کے ہم یہاں پہ کر سکیں. تو اللہ توفیق دے کہ ہم یہاں کے اسٹیک ہولڈرز اور باقی ہماری جو ٹیم ہے چھوٹی سی، ان کو پھر ہم لے کے جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کو پراپر اس کی ٹائمنگ کے مطابق ٹائم دیں، اس کو جو پبلک ہماری سروس ڈلیوری ہے اس کو افیکٹولی ایفیشینٹلی ہم اس کو ڈلیور کر سکیں. سر جب پچھلے سال چیف سیکرٹری آئے وزٹ سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اگر اسکالرشپ وغیرہ پرووائڈ کریں گے سر، تو آپ کو صرف یہاں شکر میں سر بچے بہت مطلب قابل ہیں مطلب، لیکن ان کے فائنینس سپورٹ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ میٹرک کے فیس کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کی کوئی اسکالرشپ وغیرہ پرووائڈ کریں گے سر؟ اس میں دو چیزیں ہیں. میرا اپنا جو ماننا ہے نا، آج کل دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمارے جتنے بھی فار فلنگ ایریاز ہیں، جی بی ہو یا آپ کے بلوچستان کے، ایون پنجاب میں جو ہمارا انٹیریئر پنجاب ہے وہاں پہ بھی سیم ایشو ہے. لیکن اگر ہم وہ اسٹوڈنٹس جو ٹیلنٹڈ ہے جن کے لیے اپارچونیٹیز نہیں ہیں ان کے لیے بالکل ہم وہ ادارے، وہ NGOs جو اسکالرشپ دے کے بچوں کو اس پہ کرتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے، ان کو انگیج کریں گے کہ ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ ہے اور اس پہ بھی کریں گے. پہلے تو میں نے سارا اس پہ دیکھنا، پھر ایک وہ ہے کہ میں اسکولوں میں جاؤں، اویئرنیس سیشنز کروں، اپنے اس کے ان کو دیکھیں کہ میٹرک کے بعد ابھی میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں، تو تمام جو میرے پرنسپل صاحبان ہیں ان کو میں نے کہا میٹرک کے بعد ان بچوں کو بلائیں، FSC کے پیپرز دینے کے بعد اسکول میں ایک دن رکھ کے میں ایک لیکچر دینا چاہتا ہوں. جیسے کہ میٹرک کے بعد گوگل میں آج کل میں نے جو سنا ہے، آپ لوگ چونکہ یہ IT کے، یہ جو سارے بچے ہیں سب IT کے، یہ بریڈ جو ہے وہ ایرا جو ہے ہی IT کا، تو اس میں مور دین 1800 to 2800 اسکلز ہیں گوگل کے اندر، جس کے لیے وہ کسی ڈگری کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو انگلش آنی چاہیے. فری لانسنگ ہے، جیسے مثال کے طور پر فری لانسنگ کے اندر دیکھو ویب ڈیولپمنٹ سے لے کے آپ کنٹینٹ رائٹنگ، ایسے رائٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. اگر ہم جو فری لانسرز ہیں ان کو انگیج کریں، وہ آ کے آپ لوگوں کو اویئر کریں اس طرح کے لیے اسکلفل جو ہمارے پاس لیبر، اسکلفل اسٹوڈنٹ ہونا بہت لازمی ہے. میرے پاس ڈگریاں ہیں 50 یا 5-6 اور مجھے اسکل ہی نہیں آتا ہے، مجھے کوئی اسکل ہی نہیں ہے. میں ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر سکتا. میں تو ایک برڈن ہوں سوسائٹی کے بجائے اس کے کہ جس کے پاس میٹرک بھی نہیں ہے لیکن اسکل ہے، وہ خود بھی کما رہا ہے، اپنے پوری فیملی کے جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے. تو ہم جتنے اسٹوڈنٹس اس طرح کے ٹیلنٹ ہنٹ، اگر اسکالرشپ موسٹلی جو ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے، 5 کو اسکالرشپ دیں گے، بغیر 25 اسٹوڈنٹ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی تو سوسائٹی کے ہیں نا، ہم نے ان کو بھی تو اویئر کرنا، ان کو بھی تو راستہ دکھانا ہے. تو میرے حساب سے کسی کو اسکل سکھانا زیادہ فروٹفل ہے، بجائے کہ میں کسی کو منتھلی 5000 روپے دے کے اس کو مطلب اسی ویشیس جو سائیکل ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ بنائے. تو بجائے اس کو کوئی اسکل سکھائے، وہ IT پہ جائے کر کے وہ 5000 نہیں 50,000 کمائے اپنے باقی بھائیوں کو. تو یہ میری اپروچ ہے. تو انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی ارادہ ہے کر لیں. اوکے، بہت شکریہ.